बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपका प्रोग्राम कश्मीर क्राउन में। और आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर के सियासी हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के जो रिपोर्ट है उसके बाद सियासी जमातें जो हैं उनमें एक नई हलचल देखने को मिल रही है। कुछ सियासी जमातें इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से काफ़ी नाराज़ और उथल पुथल भी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD की जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो आने वाले इलेक्शंस को आखिरकार किस नज़रे से देखती हैं। और दूसरी बात यह है कि BJP डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट आनी है, आपको बता दें कि मार्च के बाद अब 2 माह का जो इजाफा है डिलिमिटेशन कमीशन हदबंदी यानी कमीशन जो है उसमें इजाफा कर दिया है। 2 माह का एक्सटेंशन उनको मिला है। अब यानी मार्च अप्रैल मई में उनकी आखिरी जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। इलेक्शंस का भी बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है इशारा देते हुए जो वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं उन्होंने दिया है, करीबन 6 माह के अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शंस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सियासी नाक़दीन जो है उनका मानना है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे जम्मू और कश्मीर में। अब चूंकि ऑलमोस्ट जो है सियासी जमातें वो अब इलेक्शंस की तैयारी के हवाले से शायद अब ग्राउंड पे भी काम करना शुरू कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो एक अहम इकाई है, खासकर जब हम पीपल्स अलायंस की बात करते हैं, एक अहम इकाई आखिरकार PAGD बनाने के बाद चूंकि काफ़ी सारे दचके भी इस ग्रुप को मिले। सजाद गनी लोन ने PAGD का दामन छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने PAGD को छोड़ के अपनी राह या अपनी मंजिल खुद इख्तियार की है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान और यूथ लीडर ताहिर सईद साहब। ताहिर सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ताहिर सईद साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन, शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए। ताहिर सईद साहब, सबसे पहले हाल बता दीजिए अपनी पार्टी का, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आप हुकूमत भी कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी रहे हैं आपके, मुफ्ती सईद साहब मरहूम और महबूबा मुफ्ती जी। तो क्या हाल है इस वक्त आपकी पार्टी का? नहीं, देखिए, हाल तो बिल्कुल ठीक है। आजकल जो माहौल, सियासी माहौल यहाँ जो चल रहा है, या जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ का जो सियासी माहौल बदला है, उसमें तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो हैं, जो यहाँ की अहम रीजनल पार्टीज़ हैं, वो तकरीबन एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और एक कंसेंसस है एक बात पे कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था वो एक गैर आईनी और गैर अखलाकी कदम था, गैर जमहूरी कदम था, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो आईनी हुकूक थे उन पे शब खून मारा गया। हमारी तंजीम जो है महबूबा जी की क़यादत में, जो हम कहते हैं कि रेजिस्ट टू एग्जिस्ट, यानी कि वजूद के लिए, अपने बका के लिए जो है हमें मज़ाहमत करनी है, उसमें महबूबा जी की क़यादत में हम सब लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ महाजों पर काम कर रहे हैं, लोगों के पास भी जा रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपको मालूम है कि लोगों के पास जाने भी नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह पर महबूबा जी के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। आपने देखा कि कुछ माह कबल हमने यहाँ पे यूथ का एक बड़ा प्रोग्राम रखा था, महबूबा जी नौजवानों से बात करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। और उसके बाद जो है कुछ और भी प्रोग्राम थे जिन पे जो है डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो कदगनें लगाई गई। हैदरपुरा का वाक़ा पेश आया तो महबूबा जी जो है वो लवाहकीन से मिलना चाहती थी जो प्रेस कॉलोनी में धरने में थे, उनको नहीं वहाँ जाने दिया गया। तो लोगों तक जो अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रही थी महबूबा जी, तो वो शायद उनको ऐसा करने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी जो है हम लोगों के साथ जो हमारे जो मुख्तलिफ ज़राया है, कहीं पे बराह रास्ता या कहीं पे बिलवास्ता तरीके से आवाम के साथ जो है हमारा राब्ता है, और हम अपनी बात जो है वो लोगों तक बराह रास्त भी जो है हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है ताहिर सईद साहब, मैंने सवाल पूछा था आपकी पार्टी का हाल, बहरहाल आपने सही से जवाब नहीं दिया। तो क्या वजह है कि आप दबे दबे अल्फाज में अपनी पार्टी का जो हाल है या इस वक्त जो आपके साथ मामलात हैं, आपने सब कुछ शायद इशारों में ही BJP के पल्ले में डाल दिया कि वही आपको तंग कर रहे हैं।
تو یہ بتا دیجئے طاہر سعید صاحب، کافی لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تو طاہر سعید صاحب یوتھ لیڈر، آپ نے شروعات کی ہے سیاست کی آج سے قبل کئی سال، آپ پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں، پاور میں بھی رہے ہیں آپ، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیوں آپ کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے؟ کیا ڈر تھا لوگوں کو، یا آپ کی پالیسیز پہ کہیں نہ کہیں ان نے ناراضگی اختیار کی؟ دیکھیے اگر پالیسیز میں پہ ناراض سنسیئرلی اس سوال کا جواب جاننا میں چاہتا آپ کے سوال کا بہت ہی ہوں، سنسیئرلی بالکل جواب جی دینا چاہوں گا. دیکھیے اگر پالیسی پہ اختلاف ہوتا تو شاید وہ تب چلے گئے ہوتے جب ہماری پارٹی جو ہے وہ سرکار میں ہوتی. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ پیٹرن جو ہی سرکار گرنے کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے چند لوگوں نے پارٹی چھوڑنی شروع کی، اور کئی لوگ جو ہیں پارٹی سے چلے گئے، کئی سینئر لیڈران پارٹی سے چلے گئے. ان لوگوں نے ایک آسان راستہ اختیار کیا، کیونکہ دو راستے تھے. ایک راستہ جو میں نے کہا کہ مزاحمت کا راستہ تھا، resist to exist، جہاں پہ آپ کو جدوجہد کرنی تھی. دیکھیے پہلے ایک بات یہ کہ ہر ایک پارٹی میں اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، دنیا کی تاریخ بی جے پی کی ہسٹری دیکھیں، بھارتیہ جن سنگھ سے پھر یہ جنتا پارٹی میں مرج ہوئی، پھر جنتا پارٹی سے نکلی، پھر بی جے پی بنی، 84 سے 2 سیٹوں پہ آ گئی. آج کل ان کا دعویٰ ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، سب سے زیادہ ممبرشپ ہمارے پاس ہے. تو ہر ایک پارٹی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم ریزسٹ ٹو ایگزسٹ جو ہم کہتے ہیں، جو مزاحمت کا راستہ ہے. کچھ لوگ جو ہیں ان کو شاید آسانی سے اقتدار ملا، شاید اتنی محنت نہیں کرنا پڑی. پی ڈی پی کے حق میں جو ہے عوام کی ایک ویو تھی، پی ڈی پی سے جو توقعات تھے، تو اس ویو میں یہ لوگ جیت گئے، اقتدار ملا. تو اقتدار ملنے کے بعد اب ان کو لگا کہ شاید اب جدوجہد کا یہ وقت ہے، اب شاید ہمیں جدوجہد کرنی ہے، اب ٹائم آیا تھا پارٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کا. تو انہوں نے ایک آسان طریقہ اختیار کیا، بجائے یہ کہ جو یہ میری رائے ہے جو میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں، کہ بجائے ہم کی مزاحمت کریں، بجائے ہم کے ریزسٹ کریں، جو چیز جو آنسلاٹ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، محبوبہ جی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو آسان طریقہ لگا کہ نہیں، ہم کو یہ نہیں کرنا ہے، ہم کو صرف پاور چاہیے. تو شاید یہ وہی لوگ ہیں جو شاید جن کو پاور چاہیے تھا، جن کو آسان طریقوں سے، جن کو کوئی محنت نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے طاہر سعید صاحب، چونکہ آپ نے یہ کہا کہ شاید یہ لیڈرز جو ہیں آپ کے مطابق یہ کیک واک چاہتے تھے، کیا آپ یہی مانتے ہیں؟ بالکل، میں نے وہی کہا کہ جو مزاحمت شاید یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم مزاحمت کریں، ہم مزاحمت کی وہ سیاست کریں جس کی ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جو آنسلاٹ ہوا، اس کو روکنے کے لیے جس طرح سے ہمیں اس وقت کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، جس طرح سے ہمیں اس وقت لڑنے کی ضرورت ہے، تو شاید اس میں ان کو یہ لگا کہ نہیں، ہمیں ایک آسان طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ انہوں نے ایک آسان طریقہ، ایک راستہ اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے طاہر سعید صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہاں پہ پولیٹیکل پارٹی سے غلطی ہوئی ہے آج تک؟ آئی وانٹ یو ٹو بی ویری مچ اسپیسیفک اینڈ ریئلسٹک اباؤٹ دس کویشچن، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جب پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس یا کانگریس کو پرٹیکولرلی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وفا کرنی تھی، اینڈ بی ریئلسٹک اباؤٹ دس کویشچن، تو بے وفائیاں ہوئی؟ جب ان کو، جیسے آپ اس وقت بی جے پی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بی جے پی نے پولیٹیکل پارٹیز کو ڈس امپاور کرنے کی کوشش کی، بی جے پی نے یہ کیا، بی جے پی نے وہ کیا، لیکن اگر آپ کو امپاورمنٹ کرنا تھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ تب جا کے آپ کے لیڈرز جو تھے، چاہے ہم نیشنل، آئی ایم ناٹ اسپیسیفک اباؤٹ یور پارٹی، چاہے ہم نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی یا کانگریس کی بات کریں، آپ کو لگ رہا ہے کہ تب جا کے صرف انہوں نے اپنا خیال رکھا، اپنی تنخواہوں کا خیال رکھا گیا، اپنے سرکاری کوٹھیوں کا خیال رکھا گیا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا گیا؟ ٹیل می کہ آپ کہاں پہ سمجھتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی کشمیری لیڈرشپ سے؟ دیکھیے میں تو بے وفائی کی تو بات سے میرا بالکل بھی اتفاق نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ بے وفائی ہوئی. ہاں، غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، اور غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں بھی اسی سے ہوتی ہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، میرا اس بات سے بھی اتفاق نہیں ہے. ایک منٹ. بے وفائی کا مطلب یہ ہے، پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ بی جے پی سے آپ کیوں ناراض ہیں؟ دیکھیے بی جے پی سے تو ناراضگی، دیکھیے ہمارا ان کے ساتھ ایک نظریاتی اختلاف ہے. 2019 میں جو انہوں نے کیا، ہمارے کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے.
کسی سے کوئی ذاتی تھی. اختلافات ہمارے پولیٹیکلی ہیں. ہم بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے وی آر اگینسٹ دیئر ایجنڈا. باقی ہمارا ذاتی. تو 2014 میں آپ کو خلاف ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو پتا تھا بی جے پی کا نظریہ کیا ہے, بی جے پی کا ویژن کیا ہے, تو تب جا کے آپ نے حکومت بنا لی. آپ کے عمر عبداللہ صاحب نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور آپ دونوں پارٹیز آج جو پی ایچ ڈی کا حصہ ہیں تو آپ دونوں بی جے پی کے خلاف ہیں. تو یہ سوال آپ سے پوچھا جانا چاہیے تھا سید صاحب, بڑے ادب اور احترام. بالکل. دیکھیے پہلے تو یہ بات ہے کہ بی جے پی کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہوا ہے, میں پچھلے 3 سال سے پارٹی کا اسپوکس پرسن ہوں, تو ہر ایک جگہ پہ میں اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں. دیکھیے 2014 کا جو مینڈیٹ آیا, اس مینڈیٹ کا جو ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں کس طرح کی یہاں سرکار بنانی چاہیے, دیکھیے وہ پبلک کا تھا. ہم نے پبلک سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک مکمل مینڈیٹ دے دیجئے. لیکن لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا, جموں اور کشمیر کے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا, اور اس مینڈیٹ کے ساتھ جاتے ہوئے ہم نے بی جے پی کے ساتھ ضرور ہاتھ ملایا ہے, لیکن ہم نے اقتدار کے لیے ہاتھ نہیں ملایا. اگر ہم نے اقتدار کے لیے ہاتھ ملانا ہوتا تو ہمارے پاس کانگریس بھی تھی اس وقت اور نیشنل کانفرنس بھی تھی. ہم نے اس وقت ہاتھ ملایا. جو وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جن کے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پارٹی سے چلے گئے, اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے وہ بھی آپ کو یہی بات کہیں گے کہ ہم نے 2014 کا الائنس, چونکہ اس وقت مودی جی ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ پورے دیش میں آئے تھے, ان کا ایک نیشنل ابھی ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہمارا کام کرنے کا نہیں تھا نیشنل لیول پہ, لیکن وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے. ان کو بھارت کی عوام نے بھیجا تھا, تو ہم نے چاہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر کے جموں کشمیر کے مسئلے کا حل نکالیں گے. تو مودی جی ہم نے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, میں آپ کو آپ میرے سوال کا جواب دیں, آپ مجھے کمپلیٹ کریں دینا میرے سوال کا جواب. آج کی تاریخ میں جس وقت جب ہم نے سرکار بنائی, ہم ایک دم سے سرکار بنانے نہیں گئے. ہم نے 3 مہینے کا وقت لیا, ایجنڈ آف الائنس بنا. اور اگر آپ ایجنڈ آف الائنس پڑھیں گے, وہ ایک ایگریمنٹ تھا. وہ ایک ایگریمنٹ تھا 2 پارٹیز کے درمیان, جس میں یہ لکھا تھا کہ کن کن پوائنٹس پہ ہم کام کریں گے. پہلا ہی پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ آرٹیکل 370 کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی, 35A کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا, اب سپا کو ہٹایا جائے گا, ڈائلاگ ہوگا, انٹرنل ایکسٹرنل لیول پہ ڈائلاگ ہوگا. تو پھر ہوا کیوں نہیں؟ آپ میری بات سنیے, نہیں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, یو نیور نو کہ اس کا انٹینشن کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو یہاں جو سچویشن بنی, یہاں جو ایک سچویشن اس وقت بنی, تو شاید بی جے پی کے بھی اپنے کچھ, دیکھیے وہ بی جے پی کی بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو بھی شاید دیش کے لیول پہ, اپنے لیول پہ شاید وہ ان کو بھی لگا کہ ایک جواب دی ہوگی ہمارے لیے, تو ایک حالات یہاں پر بنے, شاید وہ بھی ایک ریزن ہے, یا ان کی نیت میں کھوٹ تھی. 2 چیزیں تھی. لیکن ہم نے جس نیت سے کیا تھا, الائنس کیا تھا, میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, اصول کے ساتھ کہتا ہوں. آپ کے جو ناظرین ہیں, لاکھوں ناظرین ہیں, میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ ثابت کر کے دے دیں کہ پی ڈی پی نے اپنے دور اقتدار میں, اپنا جو ہمارا 2.5 سال کا دور اقتدار, 3 سال کا دور اقتدار بی جے پی کے ساتھ رہا, کہیں پر بھی ایک ذرا بھی ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں کے مفادات کے خلاف کام کیا ہوگا. اچھا, ایک جگہ بھی نہیں کیا ہے. تو جی ایس ٹی کو کس نے لایا تھا سعید صاحب؟ آپ کی جانکاری کے لیے سرفیسی ایکٹ کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے باضابطہ طور پر اپروول دیا, جی ایس ٹی کو آپ نے لایا, تو آپ سے یہ سوال کیوں نہ پوچھا جائے کہ آپ نے دو اہم چیزیں جس کے بارے میں اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی ایس ٹی اور سرفیسی ایکٹ کے بارے میں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ غلط بات نہیں ہے, میں نے صحیح سوال بالکل آپ نے بالکل صحیح سوال کیا, بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. دیکھیے جی ایس ٹی جو ہے, سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جی ایس ٹی کا تعلق ٹیکس رجیم کے ساتھ ہے, ٹیکس کے ساتھ ہے. جی, جب جی ایس ٹی آیا یہ پورے نیگوسیشن کے ساتھ آیا ہے یہاں پر, اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جموں کشمیر ایک کنزیومر اسٹیٹ ہے. ہمارا جو امپورٹ ہے, امپورٹ ہمارا 95% ہے, ایکسپورٹ ہمارا 10% ہے. ہمیں کنزیومر سٹیٹ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جی ایس ٹی کو ایکسٹینڈ یہاں نہیں کرتے, سب سے پہلی بات, اس کے بعد میں آپ کو آؤں گا تو اس کے دوسرے والے حصے پہ, اگر جی ایس ٹی ہم یہاں پر نہیں لاتے, آپ کی چیزیں یہاں مہنگی ہو جاتی. یعنی کہ آپ کا جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ اگر آپ کا 15 روپے میں یہاں ملتا ہے, ہم اگر جی ایس ٹی یہاں نہیں لاتے تو وہی ٹوتھ پیسٹ آپ کا 20 روپے میں ہو جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے لوگ ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا امپورٹ زیادہ ہے, جس وقت پورے نیشنل لیول پر جی ایس ٹی لاگو ہوا, یہاں نہیں ہوا.
تو ہمارے جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان سب کا کاروبار بند ہو گیا، کیونکہ وہ جتنا بھی باہر سے مال لاتے تھے ان کو وہاں سے جو ہے مال لانا، انہوں نے مال دینا بند کر دیا، کوئی پر بھی وہاں پہ ان کا سامان نہیں آتا تھا۔ پھر آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ کو نیگوسیشن کا راستہ اختیار کرنا تھا، ہم نے نیگوسیشن کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے کہا کہ جموں کشمیر کی جو فائنانشل اٹانومی ہے اس کو زخ پہنچے بغیر، ایک بات یہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی، پہلی بار کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر اتنا کنسلٹیشن، اتنی بحث، اور اسمبلی میں جا کے ریزولوشن لا کے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جے اینڈ کے میں ایکسٹینڈ کیا گیا۔ دوسری بات یہ تھی، اگر آپ نے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جب ایکسٹینڈ کیا گیا، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، جو صدارتی حکم نامہ تھا اس میں یہ بات لکھی تھی کہ جے اینڈ کے کانسٹیٹیوشن کے سیکشن 5 کے تحت جو بھی فائنانشل اٹانومی جے اینڈ کے کو حاصل ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، یعنی کہ پورے نیگوسیشن کے ساتھ جے اینڈ کے فسکل اٹانومی کو بچاتے ہوئے ہم نے یہ یہاں پر لائی۔ دیکھیں، ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کنسلٹیشن کیا، ہم نے ان کو اس وقت کہا کہ آپ بتائیے اگر اس سے کوئی بہتر راستہ ہے آپ بتائیے، کیونکہ راستہ کوئی ہے نہیں سوائے یہ کہ جی ایس ٹی کو لانا ہے۔ اب جی ایس ٹی کو لانا ہے، لیکن ہمیں اپنی جو ہے جو فسکل اٹانومی ہے، جو ہماری مالی خود مختاری ہے، اس کو زک نہ پہنچے۔ ہم نے یہ ڈرافٹ کنسلٹیشن جو ہماری جو کمیٹیز تھی، کنسلٹیٹو کمیٹیز تھی جس میں تمام پارٹیز کے لوگ تھے، سب کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم نے کہا یہ ڈرافٹ سرفیسی ایکٹ، ہاں جہاں تک سرفیسی ایکٹ کا تعلق ہے یہ چیز بھی آپ کو سمجھنی ہے جی۔ سرفیسی ایکٹ جب یہاں پر آیا تو ہم نے اس کو لاگو نہیں کیا۔ جو نیشنل بینکس تھے وہ کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ میں نیشنل بینکس کے آرڈر کے خلاف ایک آرڈر آیا۔ اس وقت جسٹس حسنین صاحب یہاں پہ ہائی کورٹ کے جج تھے۔ اچھا، جب حسنین صاحب نے آرڈر دیا تو حسنین صاحب کے جسٹس صاحب کے ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ جو آیا بینکس کے حق میں آیا، سنگل بینچ نے بھی بینکس کے حق میں فیصلہ دیا اور ڈبل بینچ نے بھی بینکس کے حق میں فیصلہ دیا۔ پھر آپ کے پاس کیا چارہ بچتا تھا؟ یہ ہم نے سرفیسی ایکٹ کو یہاں پر لاگو کرنا پڑا، کس کے کہنے پر؟ سپریم کورٹ کے آرڈر پر۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، ہمیں اس چیز کو بچانا ہے کہ یہاں کے ایسیٹس جو ہیں وہ باہر کے جو بینکس ہیں وہ نہ لے جائیں۔ تو ہم نے جموں اینڈ کشمیر ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ایک بنائی یہاں پر ہماری سرکار نے، ایک کیبنٹ آرڈر میں بنا، ایک سوسائٹی کے تحت بنی ہوئی ایک کمپنی ایک بنائی ہم نے کہا کہ اس میں جو ہم نے رکھا کہ اس میں شیئرز رکھے جے کے بینک کے بھی اور جموں کشمیر گورنمنٹ کے بھی۔ ہم نے کہا کہ اگر کوئی بھی ڈیفالٹر یہاں پہ ہوتا ہے، اس نے گروی رکھی ہے زمین اپنی، تو باہر کا بینک اس کو لینا چاہے گا، باہر کا بینک نہیں لے سکتا ہے وہ پراپرٹی جے اینڈ کے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی خریدے گی۔ جے اینڈ کے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی جموں کشمیر بینک کے تھرو اس بینک کو پیسہ دے گی، لیکن پراپرٹی باہر نہیں جائے گی۔ تو اس طرح سے ہم نے اس چیز کو طاہر سید صاحب، جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو یہ مجھے بتا دیجئے، پی ڈی پی، معاف کیجیے گا، کانگریس اور بی جے پی، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ کانگریس لیسر ایول ہے، بی جے پی زیادہ ہے؟ تو اس بات کا جواب دیجئے کہ لوگوں میں آپ کیوں مانتے ہیں کہ کانگریس نے کم کشمیر کے ساتھ، چاہے ہم قانونی لحاظ سے یا آئینی لحاظ سے دھوکے بازی کی ہے آپ کے مطابق، اور بی جے پی نے زیادہ کی ہے؟ یہ سمجھا دیجئے مجھے۔ دیکھیے اس وقت یہ سوال ہی نہیں ہے کس نے زیادہ کیا ہے، کس نے، پھر کیا سوال ہے؟ آپ میری بات سنیں، دیکھیے اس وقت یہ سوال نہیں ہے کس نے زیادہ کیا کس نے کم کیا۔ جب ان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، تو بی جے پی اور کانگریس ایک ہے۔ جب یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو تب دونوں کے انٹرسٹ سیم ہیں۔ تو جموں کشمیر کے انٹرسٹ کی بات یہ دونوں پارٹیز نہیں کرتی۔ میں وہی بات، اب یہ ہے کہ آپ ایک ریجنل پارٹی کے ہوتے ہوئے آپ ریجنل ایسپریشنز کو، ریجنل ایشوز کو کس طرح سے آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ریجنل ایسپریشنز کو آپ کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہاں پر دیکھنا، آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اس چیز پہ؟ آپ کے لوگ کیوں نہیں اس چیز پہ قائم و دائم رہتے ہیں کہ نہیں جی، پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس یا باقی جو ریجنل جماعتیں ہیں، پیپلز کانفرنس اور اپنی پارٹی، جہاں تک ان کی بات ہے کہ نہیں جی یہ دھوکہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس اور بی جے پی، آپ کیوں نہیں اپنے لوگوں کو سمجھا پا رہے ہیں؟ دیکھیے آج کی تاریخ شاید آپ اپنی پارٹی اور پی سی کے خلاف ہیں۔ دیکھیے اپنی پارٹی اور پی سی پہ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کا کچھ پاکٹس میں انفلوئنس ہے پی سی کا،
اپنی پارٹی کچھ پاکٹس میں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، میں اس سیاست میں جانا نہیں چاہوں گا، اور اپنی پارٹی تو پارٹی ہے بھی یا نہیں ہے، نہیں، دیکھیے ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو وہ کہا کہ ان کے کچھ پاکٹس میں ان کا انفلوئنس ہے، اور میں بڑی ایمانداری نہیں، وہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں پی سی والے کہ اس بار ہم لگ بھگ 20 کے قریب سیٹیں لیں گے. یہ سجاد صاحب کا دعویٰ آپ نے بھی سنا ہوگا. دیکھیے دعویٰ کرنے میں کون دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. مجھے آج یاد ہے چند سال قبل ایک الیکشن کی ریلی میں چھوٹا بچہ تھا، تو ایک لیڈر صاحب وہاں پہ آئے، تو وہ تقریر کرنے لگے. تو جب وہ تقریر کرنے لگے تو وہ اپنی تقریر میں کہنے لگے کہ میں نے آلموسٹ چناؤ جیت لیا ہے، تو اب اگر آپ بھی 100-150 ووٹ ہم کو دیتے ہیں تو زیادہ ہی اچھا رہے گا. تو جب الیکشن کے نتائج آئے تو ان کی ضمانت ضبط ہو گئی. تو دعویٰ کرنے کو سب دعویٰ کر سکتے ہیں، اور سب کو دعویٰ کرنے کا حق ہے، اور یہ فیصلہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کرنا ہے کہ وہ شاید ان کو چیف منسٹر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک ہم کو لگتا ہے کہ چیف منسٹر تو دور کی بات، ڈپٹی چیف منسٹر بھی نہیں شاید ملے گی، کیونکہ وہ چیف منسٹری کے لیے جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ تو ٹنل کے اس پار ہیں، جو چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں اور ان کی 3-4 سیٹوں کو جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ. تو باقی تو یہ تو پوری دنیا کو حقیقت معلوم ہے کہ یہ سب یہاں سے الیکشنز کی آپ نے بات چھیڑ ہی دی، ہم بھی چھیڑ دیتے ہیں. اب آپ نے چھیڑ ہی دی الیکشنز کی بات، تو پی ڈی پی کا بھی بڑا برا حال ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کریں، شاید آپ پیر پنجال میں پری پول الائنس کرنے جا رہے ہیں خبروں کے مطابق، اور کشمیر میں آپ پوسٹ پول الائنس پہ سوچ رہے ہیں. پری پول الائنس آپ نہیں کریں گے میرے سورسز کے مطابق. تو یہ بتا دیجئے، آپ کا بھی بڑا برا حال ہے، آپ بھی یہی چند سیٹوں کے مالک ہی دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات، جہاں تک الائنس کی بات ہے، الائنس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا ہے. الائنس کا فیصلہ ہماری پارٹی کے صدر محبوبہ جی کو کرنا ہے، اور ان کو پارٹی نے اس چیز کا مکمل اختیار دیا ہے. جہاں تک الائنس کی بات ہے، جہاں تک پارٹی کی صورتحال کی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں شاہد صاحب کہ پچھلا جو ڈی ڈی سی کا الیکشن ہوا، پی ڈی پی نے صرف 60 سیٹس پہ لڑا، اور 60 سیٹس میں سے 30 سیٹیں جو ہیں وہ پی ڈی پی نے جیت لی. ہمارا سٹرائک ریٹ پچھلے ڈی ڈی سی کے الیکشن میں 50% تھا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا سٹرائک ریٹ، ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال سے گزر رہی ہو، بالکل ایسے برے دن ہیں، ایکسیپٹ دیٹ. لیکن پارٹی جو آج کی صورتحال ہے، میں نے کہا کہ جو لیڈر اوپر نکلا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ جو ہمارا کارکن ہے وہ برابر وہیں پہ کھڑا ہے. کیونکہ میں خود گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہوں، میں خود گراؤنڈ پہ جا رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارا ورکر اس وقت برابر تنظیم کے ساتھ ہے. یہ پرسیپشن بنایا گیا کہ لیڈر نکل گئے شاید پارٹی کو نہیں. لیڈر نکلنے سے صاحب آپ کے حوالے سے انپٹس آ رہے ہیں کہ آورا کی گلیوں میں آپ اس بجھتی ہوئی بستی میں آوارہ گھومتے ہیں، لوگوں کو بڑا آوارہ، ڈونٹ ٹیک اٹ ادروائز، آوارہ اس لحاظ سے بجھتی ہوئی بستی میں نے ساتھ نام لیا. تو آپ بڑی محنت کر رہے ہیں تریگام کانسٹیچوئنسی میں، ہمیں بھی رپورٹس مل رہے ہیں. آپ وہاں پہ گھر گھر جاتے ہیں، لوگوں کو اپنا منشور، اپنا مقصد کیا ہے آپ کا، خاص کر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کا. جی آپ آگے چلیں پلیز. تو دیکھیے جہاں تک پارٹی کا سوال ہے، جب الیکشن آئیں گے تو میں آج کی تاریخ میں بھی آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھیے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اس کی لیڈرشپ، اس کی آئیڈیالوجی اور اس کا کیڈر. اور مجھے آپ کے چینل پہ یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ ہمارے پاس تینوں ہیں. ہمارے پاس کیڈر بھی اپنی جگہ برابر ہے، ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، اور ہمارے پاس محبوبہ جی کی لیڈرشپ ہے. یہ تینوں چیزیں پی ڈی پی کے پاس ہے، اور ان تینوں چیزوں کا جو کمبائن ہے، جب یہ کل الیکشن میں جائے گا تو انشاءاللہ آپ خود بھی دیکھیں گے کہ کتنے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. تو فاروق اللہ صاحب کے پیچھے چلنے کا کیا؟ نہیں، دیکھیے وہ پی ایچ ڈی کا ہے. دیکھیے وہ پی ایچ ڈی کا ہے، اور میں نے آپ کو بگننگ میں ہی کہا کہ کسی پوائنٹ پر جو ہے ہمارا ایک اتفاق ہے. ڈفرینسز یہ تھی کہ عمر عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 2014 میں آفر کیا تھا، بٹ انہوں نے نہیں مانا. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. دیکھیے پی ایچ ڈی ایک بڑے کاز کے لیے بنا ہے، پی ایچ ڈی الیکشنز کے لیے نہیں بنا ہے. اچھا، اس وقت ہمارا وجود خطرے میں ہے، اور ایک چیز پر ہم سب کا اتفاق ہے، جو پارٹیز اس سٹیج پہ آئی ہیں، اتفاق اس چیز پر ہے ہمارا کہ 5 اگست 2019 کو جو ہوا وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک دھوکہ تھا.
जम्मू कश्मीर के एक गैर आईनी एक फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ, जो पार्टीज पीएचडी में हैं, और हम उसी महाज पर उन्हीं चीजों को लेकर जो है हमारी सियासी जंग है। आपने देखा कि पीएचडी मुख्तलिफ तरीकों से काम कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा कि एक व्हाइट पेपर पीएचडी का आया है, जो व्हाइट पेपर जो है अब वो जो मुख्तलिफ जो रुकन पार्लिमान है पूरे मुल्क में, क्योंकि इस पे आपको एक नेशनल कंसेंसस बनाने की भी जरूरत, उनको भी समझाने की जरूरत है कि 370 क्या था। इससे जो बीजेपी जो नैरेटिव बना रही है कि यहाँ डेवलपमेंट में रुकावट थी, सेपरेटिज्म था, इससे दूरियां थी, उनके जो बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको तोड़ने के लिए जो है वो व्हाइट पेपर भी आया है। टाइम बहुत कम है, आखिरी 2 सवाल मुख्तसर में जवाब चाहूंगा। बीजेपी ये भी मानती है कि जो घिसे पिटे पुराने फटे कपड़े हैं, यानी पुराने पॉलिटिशियंस हैं, इनको हम अब खैराबाद करते हैं, अब नए नौजवानों को हम सियासी मौके फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या इसके साथ आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात के साथ? देखिए, कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं। ये फैसला जो है बीजेपी या दिल्ली के किसी एसी रूम में बैठा कोई शख्स नहीं ले सकता है। ये ताहिर सईद को करना है, कुपवारा ये में। फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को करना है। जी 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 जी। जब जम्मू कश्मीर के अवाम ने फैसला किया कि पीडीपी को हमने वोट देना है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने 2002 में एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यहाँ पर खड़ा किया, और नई लीडरशिप अगर किसी ने आज तक जम्मू कश्मीर को दी है तो वो पीडीपी ने और जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और महबूबा जी ने दी है। नई लीडरशिप जो बनी 2002 के बाद, जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं या आज बात कर रहे हैं, नई लीडरशिप हमने दी, हमारी तंजीम ने दी, महबूबा जी ने दी। मैं एक दूर दराज गांव का एक नौजवान आपके स्टूडियो में खड़े होकर पीडीपी की तरफ से बात कर रहा हूं। मुझे ये लीडरशिप किसने दी? मुझे किसने ये पावर दिया? महबूबा जी ने मुझे ये पावर दिया है। ये नई लीडरशिप है, और फैसला अगर कोई करेगा तो वो जम्मू कश्मीर के अवाम करेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को करना है। वो किसको वोट देते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को वोट दिया, हमारी पार्टी बनी, मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को करना है। ठीक है, बहरहाल आप बीजेपी से बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। आज 2014 में क्या हुआ आपको, बहरहाल आपने माफी भी मांगी कई बार उस हवाले से। ताहिर सईद साहब, आखिरी सवाल, आपकी सियासत क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि खासकर आप काफी यंग हैं। पर्सनली मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जब हम जा रहे हैं तो हम महबूबा जी का पैगाम लेकर जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरा जो एक ग्रेटर कुपवारा का एक कॉन्सेप्ट, अच्छा, मैं ग्रेटर कुपवारा के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे लोगों के पास जाके इस बात कहता हूँ कि हमने इस वक्त जो है सबसे फोकस करना है एजुकेशन पे करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, और मैं कुपवाड़ा के नौजवानों के साथ मिलकर हम इस वक्त काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उन एम्प्लॉयमेंट, देखिए सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं कुपवाड़ा में, हमारे पास कितने एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करके नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। इन 2-3 चीजों पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट पर भी हमारा काम चल रहा है। तो यही जो ग्रेटर कुपवारा का हमारा कॉन्सेप्ट है कि कुपवारा में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो, हेल्थ पे काम हो और एजुकेशन पे काम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। लेकिन मैं तालिब को जरूर याद करूंगा। ताहिर साहब, आपके रहगाम से तालिब एक 6 साल और शायद आप ही के एरिया, वो मेरे ही गांव के हैं, मेरे गांव के हैं, और मेरे दोस्त का फर्जंद भी है। अच्छा अच्छा, बड़ा दुख होता है ताहिर साहब, और मेरे ख्याल में आप भी कोशिशें कर रहे हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन कोशिशें कर रही है तालिब के हवाले से। 6 साल का बच्चा जो गायब है गुज़िश्ता कई दिनों से, लगातार उनके वालिदैन काफ़ी परेशान है। आज भी शायद मंजूर साहब है उनके फादर का नाम, तो उन्होंने आज भी मुझे कॉल किया। बहरहाल नाजरीन, हम यही दुआ करते हैं कि उस बच्चे के हवाले से कोई पता मिले। लापता है गुज़िश्ता कई दिनों से। तो ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। ताहिर साहब, बहरहाल आपने कई एक अहम बातों के हवाले से हमारे शो में आज बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने के लिए। कश्मीर क्राउन पर आज हम बात कर रहे थे ताहिर सईद साहब के साथ, जो तर्जमान हैं पीडीपी के, और साथ ही साथ यूथ लीडर भी हैं। कुपवारा से इनका ताल्लुक है, त्रेहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका ताल्लुक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने के लिए। नए प्रोग्राम में एक नए चेहरे के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर।